जिन चीजों ने आपकी जिंदगी को तंग किया उन पे बंदिश लगवाएं। जिन्होंने आपको वीरान किया है, जिन्होंने आपको हैरान किया है, जिन्होंने आप पे बंदिश लगवाई है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, नाफरमानी पर बंदिश लगवाएं, रोजी की तंगी पर बंदिश लगवाएं, जादू पर बंदिश लगवाएं, जिन्नात पर बंदिश लगवाएं, आपस में झगड़ों पे बंदिश लगवाएं, नाफरमानी और लड़ाइयों पे बंदिश लगवाएं, और बीमारियों, दुखों पे, रोगों पे, मुश्किलात पे बंदिश लगवाएं, उलझनों पे बंदिश लगवाएं, मसाइल पे बंदिश लगवाएं, बंदिशों पे बंदिश लगवाएं। चाहते हैं आप? ये चीज शायद कभी ना सुनी हो कि बंदिश लगवाना भी एक अमल है। रूहानी दुनिया में एक अमल उसको कहते हैं सल्ब, किसी चीज को छीन लेना, बंदिश लगवाना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, ये बैठा था किसी जगह, ये कश्मीरी बाजार है यहाँ लाहौर में। तो एक फकीर मंगता था, उसने बहुत से कड़े चीजें पहनी हुई थी। उसके पास ना एक चीज थी, ऐसी होती है कि जिसमें धुआं डालते हैं, दुकानों पे आके करते हैं ना, धुआं डालते हैं, धूनी वगैरह है, हरमल की धुनी, लौबान की धुनी, चीजों की धुनी होती है, डालते हैं। हजरत बैठे थे, हजरत ने फरमाया तारिक इसको बुला के ला, इस फकीर को बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे हजरत बुला रहे हैं। तो मैं उसको बुलाने गया, तो उसने जब हजरत को देखा ना, तो देखते ही समझ गया अब मेरा हाथ छुड़वाए, मैं नहीं जाता। मैं क्या, नहीं मेरे हजरत ने बुलाया। मैं जबरदस्ती उसको ले गया। हजरत फरमाए हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ ना मिला। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया, से हाथ के करे जा, फिर रोए अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, नहीं करूंगा। अब मुझे पता नहीं कहानी क्या चली है, पता ही नहीं हाथ मिलाने से हो क्या गया है। अब रोए, चीखे, मेरे बच्चों की रोजी है, आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई है, नहीं करूंगा, ना ना ना, जा। हजरत ने फरमाया जो इसको देता था, जो इसको खैरात देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान पे बंदिश लगाता जा रहा था, काले जादू की, सिफली अमल की बंदिश लगाता जा रहा था। और ये जरूरी नहीं आज के बाद आप सबको देना छोड़ दें, सबको देना शुरू कर दें। पेशावर लोगों को हरगिज ना देना, हरगिज ना देना। मेरे पास कई लोग, बेशुमार वाकयात हैं कि उनकी वैगनें चलती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं, उनके बंगले कोठियां हैं। बल्कि एक वाकया आया कि बेटी का रिश्ता किया तो रात को सारे गायब हो जाते थे, कहते थे हमारी जॉबें हैं, हम काम करते हैं। सुबह आके सोते थे, बैठते थे, पता चला रात को सारे चौराहों पे जाके मांगते हैं और डिफेंस में कोठी है। तो खैर, तो किसी को ना दें, और इस डर से कि बंदिश लगा देगा। आपके पास सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, या हफीज और या सलाम, सिर्फ 11 दफा। किसी की जरूरत है जो बंदिश आप पे लगा सके? कमाल करते हैं। उन्हें कि जी हजरत ने वाकया सुनाया था, अब इसको ना दिया ये तो बंदिश लगा देगा। मैं कहता हूं तो या हफीज और या सलाम से उसी पे बंदिश लगा दे। हाँ हाँ हाँ, उसी पे बंदिश लगा दे। अल्लाह के नाम में ताकत है। 11 बार या हफीज या सलाम क्या है, उसने मांगा नहीं दिया, 11 दफा या हफीज या सलाम पढ़। अच्छा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह भी उसे अपने दर से मांगने वाला बना देगा। हम चाहते हैं वो भी अपने अल्लाह के दर से मांगने वाला बने, अल्लाह के घर से मांगने वाला बने। तो बंदिश लगवाएं, बंदिश, उससे वो चीज छीन ले, या उसके ऊपर ऐसी चीज मुसल्लत कर दे कि वो गलती कर ना सके। यानी किसी बंदे से गुनाह छीन ले, उसके अंदर से वो जादू छीन ले, उसके अंदर की वो काली चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो रुकावट लगा दे। जैसे दरवाजा बार बार खुलता हो, आखिर आपने कुंडा लगा दिया, फिर आके खोल दो पे ताला लगा दिया,
انہوں نے کہا شکر ہے، جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، جو آتا تھا دروازہ انہیں بھائی دروازہ ساتھ لگا دے، ساتھ لگانے سے فائدہ نہ ہوا، پھر کنڈا لگا دیا، پھر اس سے ہی فائدہ نہ ہوا، آخر کیا لگا دیا؟ اس میں بندش تالا لگا دیا۔ آپ نے صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا کیا پکڑنا ہے؟ صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بندش لگانی ہے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جس چیز پہ بندش لگوانی ہے آپ نے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، میں ایک حرف دیتا ہوں وہ پڑھیں گے، اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا۔ آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے، ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا، بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا، اللہ کے نام کی برکت سے دعویٰ نہیں ہے۔ تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ اکبر، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے۔ انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ وسع کرسی السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے، العلی العظیم العلی العظیم العلی، ساری آیت الکرسی پڑھتے رہیں، میری بات بھی سنتے رہیں اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہیں۔ ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم، بس تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ گئی، جادو پہ بندش لگ گئی، مسائل پہ بندش لگ گئی، العلی العظیم العلی العظیم، آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہے، دشمن ہے، جادوگر ہے، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی، العلی العظیم، آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ایک بات بتاؤں، آپ نے پتہ کیا کیا؟ کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں پریشان ہوں، میں تیرے دو ناموں کی طاقت سے، تیرے دو ناموں کی قوت سے، علی اللہ کا نام ہے، العظیم العلی اللہ کے دو نام ہیں، اللہ تیرے دو ناموں کی برکت سے میں نے اپنے ارد گرد ایک حفاظت کا حصار کر دیا، حفاظت کی دیوار کر دی، ایسی حفاظت کی حصار اور دیوار جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، اور میں نے جتنی بھی جادوئی چیزیں تھیں ان سب کے اوپر میں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب پہ بندش لگا دی ہے، میں لگا نہیں سکتا، تیرے نام کا ساتھ لیا۔ بایاں انگوٹھا کیوں پکڑا؟ سب سے پہلے جو جسم سے جان نکلے گی وہ انگوٹھے سے نکلے گی، انسانی زندگی میں جو جان نکلے گی نا وہ انگوٹھے سے نکلے گی، اور بائیں انگوٹھے اور انگوٹھوں کا ہماری زندگی کے ساتھ
ہماری جانوں کے ساتھ، ہماری راحت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ جیسے میں نے اس وقت بھی کہا، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر میں باتیں بیان کرنا شروع کر دوں، عقل انسانی دنگ رہ جائے گی۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں، وہ عمل ہے، اور یہ وہ طاقتور چیزیں ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی۔ میں نے پھر کہا نا، اپنے بڑوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چھوڑ دی، اپنے حضرات کو دیکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے علاج کی راہوں میں کیسے علاج کیے تھے، کون سی تدبیریں تھیں، اور کس کس طاقتور عمل کے ذریعے سے انہوں نے عمل کیا تھا۔ میرے پاس ایک دفعہ پتہ نہیں کس ملک میں ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں، وہ انڈیا سے آئے تھے، دبئی میں، ہاں، تو کہنے لگے میرے والد جو ہیں، کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ کہنے لگا میرے والد جو ہیں وہ ہاتھیوں کو سنبھالتے ہیں، ایک ہاتھیوں کا فارم ہے، اس کو سنبھالتے ہیں، ان کے پاس تجربات ہیں۔ میں نے یہ راز بتایا، میں نے کہا اپنے والد سے جا کے کہنا ہاتھیوں پہ نظر رکھیں، ہاتھیوں کے باندھنے کی جگہ ہے، کیا وہ ہاتھی جہاں اس کے باندھنے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، کیا وہ ہاتھی وہاں پیشاب کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر مجھے بتانا، اور وہاں سے پھر خزانہ ملے گا۔ اچھا، میں نے ان کو کہہ دیا، وہ بمبئی سے آئے تھے دبئی ملاقات کرنے، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو کئی عرصہ بعد حج پہ ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک صاحب کی، اور مجھے یاد ہے انہوں نے پٹسن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جوٹ کے، وہ کہنے لگے اتنا نرم ہے کہ آج کی دنیا پھر سے پٹسن کے کپڑوں پہ آ گئی ہے، اور دنیا کا مہنگا ترین یہ لباس ہے، انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ وہ صاحب مجھے حج پہ ملے، انہوں نے پہچان لیا کہیں، اور پہچاننے کے بعد کہنے لگے ہم وہی ہیں جو آپ کے ہاں عملیات سیکھنے کے لیے دبئی آئے تھے۔ اچھا، مجھے وہ یاد آ گئی، میں نے کہا آپ میں سے ایک صاحب تھے، آپ تھے، کون تھا؟ جن کے والد ہاتھیوں کی خدمت کرتے اور ہاتھیوں کے نگران تھے۔ تو وہ کہنے لگے وہ میرے فلاں تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہاتھیوں کا پتہ کرنا، جو ہاتھی جہاں مسلسل باندھے بیٹھے اٹھے، ہاتھی بیٹھتا تو ہے نہیں، ہاتھی تو کھڑا رہتا ہے، اٹھے بیٹھے بیٹھتا ہے ہاتھی، بیٹھتا ہے؟ اچھا، وہ بیٹھتا ہوگا، میری معلومات کمزور ہیں۔ تو جہاں ہاتھی اٹھے بیٹھے تو وہاں اگر پیشاب نہ کرے، میں نے یہ بات کہی، فوراً کہنے لگے کہ ان کے والد چونکہ بات دلچسپ تھی اور بات کے ساتھ خزانے لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کے والد نے اس بات پہ بہت توجہ کی اور بہت دھیان دیا، بہت توجہ کی، بہت دھیان دیا، اور کہا بات سچ نکلی کہ انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ یہاں ہاتھی ہے اور کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہاں پیشاب نہیں کرتا، اور کہا میں نے سمجھا شاید یہ ڈیسنٹ، نستعلیق، با سلیقہ، صاف ستھرا ہاتھی ہے کہ دیکھیں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں پیشاب نہیں کرتا، لیکن پتہ تو اب چلا۔ اور کہا کہ انہوں نے وہاں کھودا تو نیچے سے کسی دیوار کے آثار ملے، کیسے کسی دور میں کوئی یہاں محل تھا، قلعہ تھا، کوئی بڑا گھر تھا، آثار ملے، اور کہا کہ آثار ملنے کے بعد سیڑھیوں کے آثار ملے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا، اور کہا جو وہاں اس علاقے کے مالک تھا اس سے پتہ چلا کہ یہاں خزانہ ہے، بات نکلی، اس نے ان کو ہٹا دیا، فوراً وہاں چار دیواری دے دی۔ اس کے بعد کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ آنن فانن مالدار ہو گیا، اس کے نیچے خزانہ ہے۔ جب محمود غزنوی یہاں آئے
فاتح بن کے. تو اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کے نیچے سے خزانے نکالے. ایک راز کی اس کو خبر تھی، وہ راز جانتا تھا. اس نے کہا کہ ان فیل بانوں کو بلاؤ جو سارا دن ہاتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں بلاؤ. انہیں بلایا تو انہوں نے بندے مقرر کیے کہ اس سے پوچھو کہ ہاتھی کہاں باندھتا ہے. اس نے ہاتھی یہاں باندھتا ہوں. کتنے عرصے سے؟ اتنے سالوں سے. کیا اس نے یہاں پیشاب کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی ہاتھی ایسا بتا جہاں وہ ہوتا اور وہاں پیشاب نہ کرتا. انہوں نے کہا ہاں یہ جگہ ہے جہاں وہ تھا اور اس نے پیشاب نہیں کیا. انہوں نے کہا کھودو اس جگہ کو. جب اس جگہ کو کھودا تو نیچے سے خزانہ نکلا. کیوں؟ ہاتھی کے اندر ادب اور قدر ہے کہ رزق کی قدردانی اور رزق کا احترام ہوگا تو رزق باقی رہے گا. اگر رزق ادب کھو جائے گا تو رزق روٹ جاتا ہے.